बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने अमीन भाई मशवरे तो बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन ये होने नहीं वाला। जो, जो उनकी बुनियादी ज़मीर के अंदर है वो नहीं बदलने वाला। मैं अमीन भाई आपको, आईटी मिनिस्ट्री को, यूएसएफ को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पिछले साल जिस वक़्त वज़ीर आज़म ने सखर में सिंध पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें जो तरजीहाती अजला हैं सिंध के, वहाँ पर तरक्याती कामों के लिए अनाउंसमेंट की गई थी, तो उसका जो है हम वक्तन फ़वक्तन रिव्यू करते रहते हैं और वज़ीर आज़म खुद उस रिव्यू को भी चेयर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आईटी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी वहाँ पे लगी थी और जो यूएसएफ की जिम्मेदारी लगी थी, उसके ऊपर भरपूर शेड्यूल के मुताबिक काम हो रहा है, तो हारिस वेल डन। उसके अलावा आपने जैसे बताया कि ये हमारी आईटी इंडस्ट्री और ये सेक्टर जो है उसके अंदर एक वाइब्रेंसी हम देख रहे हैं, जिसका ख्वाब तो बहुत अरसे से देखा जाता था, लेकिन हकीकत में वो नज़र नहीं आता था और बहुत उसकी वजूहात थी जिसकी वजह से नहीं हुआ। मैं और जहांआरा जो है इससे बहुत कम उम्र हुआ करते थे जब से ये डिस्कशंस हो रही हैं। एटलीस्ट मैं कम से कम 20 साल 22 साल से तो सिंध आईटी बोर्ड का उस वक्त मैं मेंबर होता था, को देख रहे हैं। लेकिन जिस किस्म की इस वक्त एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो जेन्युइनली एक्साइटिंग है। और मैं ये गलती आपकी नहीं है, अल्लाह ताला ने जरूरत से ज्यादा कद दे दिया है, तो इसलिए माइक का प्रॉब्लम होता है। तो आईटी इंडस्ट्री के अंदर जी मैं बार बार ये कहता हूं और वजीर आजम को भी ये कहा है कई दफा, मैं पब्लिकली भी कहता हूं, लेकिन मैं हर दफा दोहराता भी हूं इस बात को। पाकिस्तान की मईशत के अंदर इस वक्त अगर आप लोगों की जिंदगी फौरी तौर पर बेहतर करना चाहते हैं तो ज़राअत जो है वो सबसे अहम शोबा है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उससे मुंसलिक हैं, उनकी जिंदगी मुंसलिक है। और रिटर्न्स भी जो हैं वो ज़राअत के अंदर अगर आप ठीक पॉलिसी लेके आए, जैसे पॉलिसीज लाई गई, तो पिछले 2 साल में आपने देखा कि मुतवातिर पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड फसलें हो रही हैं, चाहे वो चावल हो, गंदम हो, गन्ना हो या मकई हो। तमाम जो 4 हमारी बड़ी 5 में से 4 बड़ी क्रॉप्स जो हैं उसमें रिकॉर्ड प्रोडक्शंस हो रही हैं। तो वो एक फौरी तौर पर जो है सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है वो ज़राअत के अंदर होता है। लेकिन अगर हम मुस्तकबिल की तरफ देखेंगे तो पाकिस्तान की मईशत में अगर कहीं इनकलाब आएगा ना, तो वो इनकलाब आएगा इस डिजिटल इकोनॉमी से। और ये बात हम पहले से कर रहे थे, वो इनकलाब अब हमें नजर आना शुरू हो गया। मैं सिर्फ उसकी 2 ही मिसालें, एक तो जिसका जिक्र पहले किया अमीन भाई ने, वो है कि आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स जिस तरीके से ग्रो कर रही हैं, 47% ग्रोथ थी पिछले साल। और ये जो $1.4 बिलियन था अमीन भाई, ये जाना आपको बता सकती हैं, ये हम पता नहीं कब से वो $1 बिलियन के इर्द गिर्द ही घूमते रहे और हर दफा वो नई नई बातें बताई जाती थी कि क्यों नहीं हो सका। लेकिन फाइनली जो इन्वेस्टमेंट की गई है स्किल्स के अंदर बेतहाशा, आपको पता है आईटी स्किल्स के अंदर इस वक्त कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत इन्वेस्टमेंट की जा रही है। लाखों पाकिस्तान के बच्चों को ये आईटी स्किल्स दी जा रही हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर जो तब्दीलियां की गई हैं उसका नतीजा हम जो है वो अब देख रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि 47% इजाफा पिछले साल हुआ और पहले 5 माह के अंदर 37% मजीद इजाफा हो चुका था। और एक्सपेक्टेशन ये है कि जो आपने इंसेंटिव अभी रोल आउट किए थे वो जनवरी से उनका इफेक्ट आना शुरू होगा, तो इंशाल्लाह आपका जो हदफ है 70% का उसके हम करीब जरूर पहुंचेंगे। सो ये एक बड़ी एक्साइटिंग एक डेवलपमेंट, तो एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है वो है हमारी स्टार्टअप इंडस्ट्री का, पाकिस्तान की। और ये वो नौजवान हैं जो इनोवेशन कर रहे हैं, जो रिस्क टेकिंग करते हैं और जेन्युइन जो एक एंटरप्रेन्योरशिप होती है, ये वो काम करने वाले लोग हैं। वरना पाकिस्तान में बहुत से सेक्टर्स जो हैं वो पूरी तरीके से एलीट कैप्चर का शिकार हैं। और सबसे ज्यादा जो है वो कामयाब उन इंडस्ट्रीज के अंदर वो लोग नहीं हैं जो सबसे बड़े अच्छे इनोवेशन करें, सबसे ज्यादा रिस्क टेकिंग करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें। वहां पे वो लोग कामयाब हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की पट्टी के ऊपर सबसे अच्छी रिलेशनशिप कौन मेंटेन करता है, एफबीआर के अंदर किसका इंग्रेस ज्यादा है, मिनिस्ट्रियों में किसका इंग्रेस ज्यादा है। लेकिन ये जेन्युइनली, और ये ज्यादातर नौजवान है जो कर रहे हैं स्टार्टअप्स के ऊपर। अमीन भाई
جو اناؤنس ڈیلز ہیں, اور ابھی کچھ ڈیلز اناؤنس نہیں ہوئی ہیں, ابھی اگلے کچھ دنوں کے اندر شاید اور ڈیلز اناؤنس ہوں گی, جو اناؤنس ڈیلز ہیں 2021 کے سال میں ہم نے پاکستانی سٹارٹ اپس نے $300 ملین یعنی 50 ارب روپے سے زیادہ کی فنڈنگ ریز کی ہے, اور یہ بین الاقوامی سورسز ہیں. دنیا کے بہترین انویسٹرز جو ہیں, جو ظاہر ہے کوئی اس لیے نہیں انویسٹ کر رہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر معیشت آگے چلے, وہ تو ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں, اپرچونٹیز کی طرح نظر آ رہی ہیں, اور پاکستانی نوجوانوں نے جو انوویشن کی ہے, جو بزنسز سٹارٹ کیے ہیں, ان بزنسز کے اندر $300 ملین سے زیادہ کمٹمنٹ ہوئی ہے پیسے کی, جو اگر آپ پچھلے 6 سال میں لا لیں تو 6 سال سے صرف یہ 1 سال زیادہ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ابھی 1-2 اور ڈیلز ہیں جن کی امید ہے اناؤنس ہونے کی, یہ انشاءاللہ تعالی یہ وہ ٹپنگ پوائنٹ بولتے ہیں, فنومنا ایک ہوتا ہے, وہ بالکل ہم نے ٹپنگ پوائنٹ ہٹ کر دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ کس تیزی سے آگے بڑھے گا. لیکن جو اہم چیز آج کی تقریب کے اعتبار سے جو اس میں ہائی لائٹ کرنے والی ہے, تقریباً تمام یہ جو بزنسز ہیں وہ ان کی بنیاد ڈیجیٹل اکانومی, یہ تمام جو ہیں وہ انٹرنیٹ کو یوز کر کے, ڈیجیٹل کمیونیکیشن میتھڈز کو یوز کر کے انہوں نے بزنس انوویشن کی ہے. تو ایک یہ بہت بڑا انقلاب پاکستان کے نظر آ رہا ہے, اور اسی سلسلے کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ یہ خاموش انقلاب ہے پاکستان کے ہر کونے کے اندر. اچھا, اچھی چیز کیا ہے, پاکستان دنیا کے 5 دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں جہاں فری لانسز یعنی انفرادی طور پر وہ بچے, نوجوان ہیں زیادہ تر بچے بچیاں جو کام کر رہے ہیں فری لانسنگ کا, وہ دنیا میں 5ویں سب سے بڑی اس وقت فری لانسنگ کمیونٹی پاکستان میں ڈیولپ ہو گئی ہے. تو اگر آپ لاڑکانہ میں بیٹھے ہوئے ہوں, یا آپ اوران یا خزدار کے اندر ہوں, یا آپ دیامیر کے اندر ہوں, آپ وہاں سے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں, جس میں آپ کے کسٹمرز جو ہیں وہ شاید نیو یارک میں ہوں, اور وینا کے اندر ہوں, اور لندن اور پیرس کے اندر ہوں. سو وہ جو فزیکل جو ڈسٹنس تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اور جو آپ نے سندھ کے لحاظ سے اگر آپ بات کریں گے تو ایک کلچر جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے, صرف نگلیکٹ امین بھائی یہ نہیں ہم نے کیا کہ سندھ کے ہم نے عوام کے لیے تعلیم اچھی نہیں دی, صحت کی فیسلٹیز اچھی نہیں دی, ہم نے جو ہماری سندھ کی پاس سب کچھ ہے, تیل بھی ہے, گیس بھی ہے, زراعت کے لیے پانی بھی ہے, معدنیات بھی ہیں, ساحل بھی ہے, کوئی اور پاکستان کا صوبہ نہیں ہے جس میں یہ ساری سے, سندھ واحد صوبہ ہے جس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں, اور اس کے باوجود ہم نے اس کو نگلیکٹ کا شکار کیا. لیکن میرے خیال میں جو کام کیا گیا ہے, جو سیاسی کلچر میں کام کیا گیا ہے, جس کا نقصان جو ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگلی 1 سے 2 نسل کے اندر ہمیں نظر آتا رہے گا, وہ یہ جو کلچر پرچی والا کریٹ کیا ہے. ایڈمیشن لینا ہے, میرے پاس آؤ, میری پرچی ہوگی تو ایڈمیشن ملے گا. آپ کو نوکری چاہیے, میرے پاس آؤ, میری پرچی ہوگی. اور وہ پرچی بھی جو ہے وہ کبھی سیاسی, پہلے تو وہ سیاسی بنیاد پہ دی جاتی تھی, اب وہ سیاست بھی ختم ہو گئی ہے. اب وہ نوٹ دکھاؤ گے تو پرچی ملے گی, پرچی ملے گی تو نوکری ملے گی. بک رہی ہیں نوکریاں سندھ کے نوجوانوں کے لیے, اور وہ صرف نوکری تک نہیں ختم ہوتا, ٹرانسفر چاہیے میری پرچی لو, پروموشن چاہیے میری پرچی لو. تو ایک مجھے بہت ڈر لگتا ہے سندھ کے نوجوانوں کو دیکھ کے کہ یہ کلچر جس کے اندر ان کو ڈھالا جا رہا ہے وہ دنیا سے مقابلہ کیسے کریں گے. اب تو دنیا جو ہے وہ اوپن کمپٹیشن ہو گیا ہے, کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے. اور اگر ہم نے اسی کام پہ لگا دیا بچوں کو, تو یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں, یہ جو 1 کروڑ سے زیادہ بچے ان پروجیکٹس کے ساتھ مستفید ہوں گے, آپ اس پرچی سے بھی ان کو آزاد کر رہے ہیں, آپ ان کو 21ویں صدی کی معیشت کا حصہ بنا رہے ہیں. ان کو کسی سیاستدان کی پرچی نہیں چاہیے, ان کو کوئی سیٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ الحمدللہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اتنا پیسہ کمائیں گے جو کوئی بھی سرکاری افسر نہیں کما سکتا. کم سے کم کوئی حق اور حلال کی روزی والا سرکاری افسر نہیں کما سکتا, ورنہ تو جس قسم کی ہم چیزیں یہاں پہ سندھ میں دیکھتے ہیں, ہوش ربا پورے تہخانے جو ہیں وہ پیسوں سے بھرے ہوئے سرکاری افسروں کے پاس. دوسری چیز جو حکومت پاکستان کی یعنی ہمارے سمجھنے کی, امین بھائی آپ کے اور میرے سمجھنے کی جو چیز ہے, دیکھیں ہم میری ناقص رائے کے اندر ہم بڑی پکچر جو ہے اس کو مس کر رہے ہیں. یہ ڈیجیٹل اکانومی کے اندر ایک سرکار کا بندھا ہوا طریقہ کار ہوتا ہے, اس سے فیصلے کیے جاتے ہیں, اور عمومی طور پہ ہماری نظر جو ہے وہ بالکل فوری طور پر آگے جو ہدف ہے اس کے اوپر ہوتی ہے. ہم یہاں پر جو فیصلے کر رہے ہیں, میں خاص طور پہ اسپیکٹرم کے حوالے سے کروں گا, کیونکہ یہ جتنی بھی آپ سروسز, یہ فری لانسنگ والا, اس کے پاس 3G 4G کنیکٹیوٹی ہوگی تو بچہ وہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ڈالر کما کے لا سکے گا.
اور کس رفتار سے انہوں نے ڈالر کمانے شروع کر دیے ہیں یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ہم سپیکٹرم کو نظر جس سے دیکھ رہے ہیں وہ فوری ریونیو کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے کابینہ کی میٹنگ میں بھی ایک دن کہا تھا کہ اگر ہم موٹر وے کا کانٹریکٹ کسی کو دے رہے ہیں تو ہم مقابلہ کراتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جو سب سے سستی موٹر وے بنائے گا ایک کوالٹی کا معیار کو سامنے رکھتے ہوئے جو سب سے سستی موٹر وے یا ہائی وے بنائے گا اس کو ہم یہ کانٹریکٹ دیں گے. لیکن یہ اسپیکٹرم جو کہ ڈیجیٹل ہائی وے ہے ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے مہنگی بنائے گا ہم اس کو دیں گے. ہم فوری ہدف کو دیکھ رہے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ سہولت جو ہم مہیا کر دیں پاکستان کے نوجوانوں کو. یہ سب سے زیادہ جو انوویشن کرنے والے, جدت کرنے والے نوجوان جو ہیں, جو دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اگر ہم ان کے لیے آسانی پیدا کر دیں اور یہ جو شروع کا خرچہ ہے اس کو کم کر دیں, وہ جو ڈالر کما کے لائیں گے, وہ جو روزگار پیدا کریں گے, وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو آپ کی اسپیکٹرم سیل کے اوپر ہو سکے گا. تو میں امین بھائی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ضرور ریوزٹ کروائیں اس پالیسی کو, اور جو بھی میری مدد اور سپورٹ کی ضرورت ہوگی میں ضرور کروں گا انشاءاللہ تعالی. آخری چیز اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, آپ نے سینسس کی بات کی تھی, تو وہ سینسس کا بھی اسی سے میں آپ کو جوڑ دوں کہ سینسس بھی جو ہم کروانے جا رہے ہیں وہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ سینسس بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہو رہا ہے. وہ جو پچھلی سالوں میں ہوتا تھا کہ سینسس پہلے ہوا اور اس کے بعد وہ 18 مہینے تک رزلٹ کمبائن ہوتے رہتے تھے, اور وہ لوگ جن کا سیاست سے تعلق ہے ان کو پتا ہے کہ 5 بجے ووٹنگ جب بند ہوتی ہے تو اس کے بعد اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر کس قسم کی انقلابی تبدیلیاں آ جاتی ہیں رزلٹس کے اندر, تو جہاں مہینوں گزر جائیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا. اس دفعہ جو ہے وہ ٹیبلٹ کے اوپر ڈیٹا انیومریشن ہوگی, جی پی ایس انیبلڈ ہوگا. ایک جو بہت بڑی جو چیز ہے جس کے اوپر جس کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, ہم جو میتھڈالوجی سینسس کی استعمال کرتے ہیں وہ دنیا کی ایکسپٹڈ میتھڈالوجی ہے, دنیا میں زیادہ تر آج کل اسی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ عمومی طور پر پچھلے 6 ماہ میں کس جگہ زندگی گزار دیں, اور آپ کو وہاں پر شمار کیا جاتا ہے, نہ کہ جہاں پر آپ اس وقت موجود ہیں. لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ میں جو جواب دوں گا وہ جواب ضروری نہیں کہ وہ اس بات کو ریفلیکٹ کرے کہ میں حقیقت میں کہاں زیادہ تر ٹائم گزارتا ہوں. ہمارا ایک کلچر بھی ہے, آپ لوگوں سے کسی سے بات کریں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کا ملک کون سا ہے اور آپ بلونگ کدھر سے کرتے ہیں. تو اگر آپ مجھ سے جس طرح ابھی بھی جو ہے, میں اسلام آباد سے 2 دفعہ الیکٹڈ ایم این اے ہوں, لیکن زیادہ تر لوگ جب میری بات کرتے ہیں تو مجھے وہ کراچی والا بولتے ہیں. تو اس لیے ہم نے جی پی ایس انیبل ٹیکنالوجی, اور جس دن اور روز شام کو اس کا ڈیٹا آئے گا, امین بھائی یہ ڈیٹا ٹیکنالوجی کا استعمال دیکھیں, شام کو ڈیٹا آئے گا, اگر کوئی بھی ایسی ہمیں ایریا نظر آئے گا کہ اس دن میں ہمیں ایک جگہ سے بہت زیادہ جواب یہ ملے کہ ہوں تو میں یہاں پر لیکن عمومی طور پر میں یہاں نہیں ہوتا, اور اس کا ہم ایک کٹ آف پوائنٹ سیٹ کر دیں گے. اس کٹ آف پوائنٹ کے اوپر پھر اس کی رپورٹنگ اسی رات کو وہ رپورٹنگ جائے گی ایٹ ہائر لیول, تاکہ وہاں پہ سیکنڈری چیک کروایا جا سکے کہ کیا یہ درست ہے کہ نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ٹیکنالوجی کس طریقے سے آپ کے معاشی مسائل بھی حل کرنے میں مدد کر سکتی ہے اور معیشت کے لحاظ سے بھی بہتری کر سکتی ہے. ٹیکنالوجی جو ہے آپ کو سیاسی لحاظ سے کیسے بہتری کر سکتی ہے. تو ابھی تک میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں, شاید تمام سیاسی پارٹیوں کے جتنے بھی لیڈرز اگر آپ بلا لیں تو وہ تمام مجھ سے اس بات پہ اتفاق کریں گے. ابھی تک میں نے جتنی باتیں کی شاید ایک بھی بات ایسی نہیں ہوگی کہ جس کے اوپر سوائے چلے میں نے سندھ حکومت کے بارے میں جو 1-2 جملے بولے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی جس پہ اعتراض ہوگا. لیکن یہ سب باتیں کرنے کے بعد جب میں یہ کہوں گا کہ پوری جمہوریت جس چیز پہ آپ کی کھڑی ہوئی ہے یعنی ووٹنگ, اس ووٹنگ کے لیے بھی آپ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کریں اور آپ الیکٹرانک ووٹنگ کرائیں, تو ہماری تمام اپوزیشن کہتی ہے کہ نہیں, ٹیکنالوجی جو ہے وہ صحت کے لیے استعمال اچھا, تعلیم کے لیے استعمال اچھا, معیشت کے لیے استعمال اچھا, ہر چیز کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال اچھا, لیکن نہیں سیاست میں ٹیکنالوجی استعمال نہ کریں. تو وہ کس چیز سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم
اپنے الیکشن کے پروسیس کو، اور ایسی خوبصورت صورتحال ہے ہمارے الیکشن کی پروسیس کی. آزاد جموں اینڈ کشمیر میں الیکشن ہوا. آزاد جموں اینڈ کشمیر میں انٹرم گورنمنٹ نہیں بنتی، وہاں پر جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہی الیکشن کراتی ہے. مسلم لیگ نون کی سٹنگ گورنمنٹ جس نے الیکشن کروایا، وہاں پر جو ممبر لگے ہوئے وہ پرانے الیکشن کمیشن کے لگے ہوئے مسلم لیگ نون کے وقت کے، اور جب شام کو رزلٹ آیا تو مسلم لیگ نون نے کہا دھاندلی ہو گئی. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ اگر سب کو دھاندلی نظر آ رہی ہے تو اس کام کے لیے بھی جس طریقے سے سینسس میں ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال کرنے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ الیکشن کی ووٹنگ میں بھی کیا جائے. مجھے خوشی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر پیش رفت کی ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کو کہا ہے کہ وہ جو مشینز ہیں وہ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے لیے مشینز فراہم کر دیں. حالانکہ یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کا کام نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک اہم چیز ہے تو انہوں نے بھی ایگری کر لیا ہے. تو آخر میں ایک دفعہ پھر امین بھائی آپ کو، آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ایک انتہائی اہم منسٹری ہے پاکستان کی، اور امید ہے کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل ہے جہاں سے ہمیں انقلاب آنا ہے، تو امید ہے ان کو بھی آپ ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے. جیسے ہمیں پتا ہے آپ کی تو امین بھائی کی طبیعت بھی ایسی ہے، لوگوں کے ساتھ لے کر چلنے والے شخص ہیں. تو بہت بہت شکریہ امین بھائی بلانے کا. مبارک.